अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। सेठी साहब, ये नवाज शरीफ साहब इतने महीनों से लंदन में खामोश बैठे हैं, इधर मरियम नवाज लाहौर में खामोश बैठी हैं। ये अचानक यकायक क्या हुआ कि हुकूमत दोबारा से मुतहरक हो गई और खान साहब ने पहले कहा हम हर सूरत में लेके आएंगे नवाज शरीफ को वापस, और फिर बहुत सी बातें हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी हो रही हैं, वफाकी वज़रा भी बात कर रहे हैं। ये हुआ क्या है जो एकदम उनको सूझी है कि जी अब नवाज शरीफ को वापस लेके आना है? आपने सवाल तो बड़ा दिलचस्प पूछा और बड़ा टाइमली सवाल है ये कि क्या हो गया, एकदम जाग उठे कि कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ थ्रेट आ गई है। और दिलचस्प बात यह है कि जब वक्त आया था इनको भेजने का तो उस वक्त तो सारे ये एक ही आवाज़ से बात कर रहे थे। इनकी जो पंजाब की मेडिकल बोर्ड्स थे इन्होंने बनाए, उसके अंदर इनकी जो मिनिस्टर साहबा हैं उन्होंने भी उसको ओके किया, ग्रीन लाइट दी। फिर इनके जो डॉक्टर हैं जो कि शौकत खानों को चलाते हैं, फैसल साहब, उन्होंने भी ओके की। फिर काबीना के अंदर डिस्कशंस हुई, फिर सारी बातें हुई, फिर अदालतों में जाके ये बातें हुई, फिर ECL से उतारा। तो गवर्नमेंट ने तो हर काम खुद किया था और ज़िम्मेदारी ली थी इस बात की। और आज कह रहे हैं जी कि वो सारा कुछ गलत हुआ, कोई साजिश थी, हमें तो पता ही नहीं चला हुआ क्या। और यहाँ तक तमकनत मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर साहिबा जो यहाँ हैं, क्या नाम है उनका, यास्मीन राशिद साहिबा, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उन्हें क्या पता था कि किस किस्म के ये प्रॉब्लम्स हैं। ये भूल जाते हैं कि आधी काबीना इमरान खान साहब की वो काम कर रही है जिसके लिए उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। मतलब है कि फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बने हुए हैं पता नहीं उनको कौन सी टेक्नोलॉजी का पता है, कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री है उनके पास। इसी तरीके के साथ और साहब हैं बहुत सारे, अब मैं कहाँ नाम लूँ, एक एक करके नाम लेंगे तो फिर मसले बन जाएंगे। और इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं, एक दूसरे के गले पड़ गए हैं। वो कहता है जी उनकी गलती है, वो कहता है उनकी गलती है। अच्छा, अब बात यह है कि ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है ना कि ये कन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो कुछ चीज़ हुई है, वो क्या चीज़ हुई है? एक तो इन्होंने मरीम नवाज़ के ऊपर भी प्रेशर डाल दिया, वो भी उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी, वो ऐसे ही आया ऐसे ही गया। अब चुप हैं उसके बाद, जब उन्होंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, फिर देख लिया क्या हुआ, तो चुप हो गए हैं। अब ये शुरू हो गई बातें के लिए जी हम इश्तिहारी डिक्लेयर करेंगे इनको, हम इंटरपोल से रब्ता करेंगे, UK गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे। इन्होंने अपनी टर्म्स जो थी ऑफ गोइंग अब्रॉड, जो कंडीशंस लगाई गई थी उसको वायलेट किया है। देखें जी ये तस्वीरें उनकी, ये सड़क पे चल रहे हैं, इसका ये मतलब है वो बीमार नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बात यह है कि इसके जवाब में तो मियाँ साहब की तरफ से, उनके डॉक्टर की तरफ से आ गया ना कि हम हाई कमीशन को कहेंगे आके चेक कर ले, और हमारे डॉक्टर से मिल रहे। और आज की खबर ये भी थी तमकनत कि वो कह रहे हैं सितंबर के अंदर वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल जा रहे हैं फॉर हिज हार्ट प्रोसीजर्स। तो उनकी तरफ से भी कोई, मेडिकल की तरफ से भी कोई जवाब आ गया। मगर हुआ यहाँ क्या है? हुआ ये है कि जब से मौलाना फजल रहमान हरकत में आए हैं तो इन्हें दी टंगा खड़कनी शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है ना कि मौलाना जब हरकत में आते हैं ना तो वो फिर आम सियासी जमात की तरह नहीं, क्योंकि उनके तो लाखों की तादाद में उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, और वो एक इशारा करें और वो सारा इस्लामाबाद को टेक ओवर कर सकते हैं। इस किस्म का जज्बा है, मजहबी जज्बा इसी किस्म का होता है ना। तो अब मौलाना ने एक दफ़ा तो किया था ना धरना, और उस वक्त टांगें खड़क रही थी सबकी। फिर इन्होंने भाग दौड़ की और लोगों को समझाया, और मौलाना के यहाँ लोग भेजे, कुछ इन्होंने भेजे, कुछ कहीं और से आ गए कि जी ना 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 जान दो जान दो। इन्होंने कहा कि हम डटे हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा कि आप चले जाएं, हम इनका फ़ारग कर देंगे किसी स्टेज पे। वो फ़ारग नहीं हुए, मौलाना आ गए। मौलाना की बिस्त हो गई यार, इतने लोगों को लेके आए थे और हर एक को कह रहे थे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। मौलाना भी बड़े अपसेट थे कि नून लीग ने साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया, और फरिश्ते भी नज़र नहीं आए। तो फिर हो क्या गया? तो अब फिर मौलाना हरकत में आ रहे हैं। तो जब मौलाना हरकत में आते हैं तो कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती हैं, साजिशी कहानियाँ। ऊपर से ये कि अच्छा मौलाना पहले मिले इधर, फिर उधर मिले, फिर APC की बात हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। वो डेटें थोड़ी सी पोस्टपोन हो रही हैं, मगर डेटें मिल तो रही हैं ना। ऊपर से आपको पता है वो फवाद चौधरी साहब एक बात कर गए
جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ 6 مہینے ہیں نا، دسمبر تک گورنمنٹ کو اپنا پرفارمنس امپروو کرنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا اپنے لوگوں کو کہ بھائی 6 مہینے کے اندر اندر آپ ٹھیک کریں. تو یہ 6 مہینے کی گھنٹی جو ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں بچتی رہتی ہے. اب وہ 6 مہینے دسمبر میں ختم ہو رہے ہیں، تو یہ جتنی جلدی دور وہ گھنٹی قریب آتی جاتی ہے اتنی یہ نروس ہوتے جاتے ہیں. اب وہ نروسنس کی تو 2 ہی سورسز ہو سکتی ہیں نا، کہ اگر میاں صاحب حرکت میں آ گئے مولانا کے ساتھ تو پھر بچاؤ مشکل ہو جائے گا نا. مولانا تو بیٹھے ہیں، مولانا ناراض ہیں کہ میں تیار ہوں، آپ لوگ نہیں تیار، پیپل پارٹی والوں، نون لیگ والوں، آپ لوگ نہیں تیار. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ کوئی ادھر پھسل جاتا ہے، کوئی ادھر پھسل جاتا ہے، کوئی اپنی حکومت بچانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی جائیداد بچانے میں لگا ہوا ہے. ایسی باتیں چل رہی ہیں نا. تو اب سننے میں یہ آیا ہے، اور اس میں کسی نے ڈینائل نہیں کی کہ مولانا کی اور نواز شریف صاحب کی ٹیلی فون کے اوپر رابطہ ہوا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب نے فون کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نے فون کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بیچ میں ڈال کے انہوں نے کروائی یہ بات. چلے چھوڑیں کس نے کیا، بات تو ہو گئی. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ میاں صاحب نے کیا بات کی ہے، مولانا کو تسلی دی ہے کہ مولانا آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ مسئلے ہیں مگر آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. میں شہباز کو بھی کہتا ہوں کہ وہ آپ کو ملے اور کچھ آگے بات چلاتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ ایسے زیادہ دیر چل نہیں سکتا. چپ بھی رہنا مناسب نہیں ہے، سڑکوں پہ آنا کووڈ کے زمانے میں، محرم یہ سب چیز چل رہی ہے، گرمی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کوئی ماحول تو ٹھیک نہیں ہے نا سڑکوں پہ آنے کے لیے. مگر یہ اب سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے نا. وہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کووڈ جو ہے وہ آخری دم میں اب ختم ہونے جا رہا ہے، نومبر دسمبر تک کووڈ فارغ، یہی کہا جا رہا ہے. موسم بھی اچھا ہو جائے گا، 6 مہینے بھی کمپلیٹ ہونے کو آ رہے ہوں گے. ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی گرمی سردی شروع ہو گئی ہے سیاسی طور پہ. اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ حکومت کو بھی پریشانی ہو گئی ہے کہ ایک تو نیب کے بارے میں عدالتیں بڑا سخت رویہ اختیار کر رہی ہیں، آپ نے دیکھ ہی لیا. نیب اتنی جو کارروائی کرتی تھی، بیلیں روک دیتی تھی، یہ کرتی تھی، ابھی انکوائری سٹیج پہ ہی کیسز شروع کر دیتی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ٹھیک ٹھاک کھڑکایا اور سپریم کورٹ نے بھی ٹھیک ٹھاک کھڑکایا، اور مطلب ہے کہ چھوٹی بات نہیں ہے. اوپر سے جو چھوٹی عدالتوں سے نیب اپنے کام کرواتی تھی، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، وہاں بھی کچھ آپ نے دیکھ ہی لیا، کچھ جج حضرات کو ویڈیوز آ رہی ہیں، کوئی ویڈیوز جا رہی ہیں، وہاں بھی پریشر آ گیا ہے. پھر کچھ جج حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر رہے ہیں کہ جی ہم نہیں یہ کیس سنیں گے. یہ باتیں ساری چل رہی ہیں. نیب کمزور ہو گئی ہے، مضبوط نہیں ہوئی. عدالتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، کمزور نہیں ہوتی جا رہی. جج حضرات ایک ایک کر کے کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے حکومت تو پریشان ہوگی یار، یہ تو سارا کچھ کنٹرول اس سے، تو یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر مریم صاحبہ ایک دفعہ نکلی ہیں، چپ تھیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا بات کرنے کا یا کچھ کرنے کا. ان کو پرووک کیا گیا، ان کو طلب کیا گیا. جب وہ طلب کی تو پھر انہیں جانا ہی تھا نا. پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کیا ہوگا. اب پھر اگر طلب کریں گے تو شاید اس سے بھی بڑا مجمع ہو جائے وہاں. تو یہ سوچنا چاہیے نا ان کو کہ یار ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ بیک فائر ہی نہ کر جائے. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھیوں کے اندر بھی کوئی تھوڑی سی جان آئی ہے. اور اب شہباز شریف صاحب کے اوپر بڑا سخت پریشر ہے، اور بلاول کے اوپر بڑا، یا زرداری صاحب کے اوپر پریشر ہے کہ بھئی اگر ایسے ہی کام چلتا رہا تو کام نہیں چلے گا، اور یہ 5 سال گزر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے اور 5 سال نہ گزر جائیں. جس طریقے سے فرشتے مدد کرتے ہیں، تو یہ اس لیے اب ہم نے فرشتوں کو اپنی سائڈ پہ لینا ہے. اور وہ طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، تاکہ فرشتے کہیں یار یہ بدنام ہو رہے ہیں اور ہم بھی ساتھ بدنام ہو رہے ہیں، ایسی تو دور ہو جائیے نا، کم از کم اگر ادھر نہیں تو نیوٹرل ہو جائیے. اور بھی کچھ سیاسی طور پہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، کچھ فرشتے ادھر ادھر ہونے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلوزر ٹو دی اینڈ آف دس ایئر. تو میاں صاحب دیکھ رہے ہیں ساری بات، اور وہ ڈینائی بھی نہیں کر رہے. اور یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 15-20 دن پہلے ایک افواہ چلی تھی کہ میاں صاحب لوگوں کو مل رہے ہیں لندن میں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جاؤں واپس یا نہ جاؤں. حالانکہ میاں صاحب نہیں مل رہے کسی کو، یہ میری چڑیا کی خبر ہے. جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے چڑیا کہا جا یار پتہ کر کے میاں صاحب کی پوچھتے پھر دینے. تو وہ واپس ہونے کہ نہیں میاں صاحب تو نہیں کچھ پوچھ رہے، یہ خبر چل رہی ہے، یہ افواہ چل رہی ہے. اب میں نے دل میں سوچا یہ افواہ کون چلا رہا ہے. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو نون لیگ والے خود ہی چلا رہے ہو، اور ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ چلا رہی ہو. نون لیگ والے خود چلا رہے ہو گورنمنٹ کو ڈرانے کے لیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈر کے مارے خود چلا رہی ہو تاکہ ان کو واپس لایا جائے اور جیل میں ڈالا جائے. تو یہ مگر افواہ چلی ضرور. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نروس ہے.
اور گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مریم کو اور میاں نواز یہ بیسک تھریٹس ہیں اور ان کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے. تو یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. میرا نہیں خیال ابھی کوئی ارادہ ہے میاں صاحب کا واپس آنے کا, یا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گے. اچھا سیٹھی صاحب, یہ تو آپ نے ساری بات بتائی. اب میرا اگلا سوال اس سے یہ نکلتا ہے کہ حکومت کیا واقعی سنجیدہ ہے میاں نواز شریف کو واپس لانے میں, یا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اور اگر سنجیدہ ہے تو وہ کیا راستہ اختیار کرے گی؟ کیونکہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ جی ان کو ہم یو کے کی گورنمنٹ کو کہیں گے, اور کیا وہ کامیاب ہوگی حکومت؟ گورنمنٹ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. اچھا, اگر سنجیدہ ہوتی تو جانے نہ دیتی. جانے دیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھو, ہمیں تنگ نہ کرو. اب میاں صاحب نے تو کچھ نہیں کیا تنگ کرنے کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کاؤنٹر پریشر ہے. ادھر سے مولانا اور میاں صاحب تھوڑا بہت لگا رہے ہیں پریشر, ادھر سے انہوں نے یہ پریشر شروع کر دیا, مریم کو بلا لیا, ادھر میاں صاحب کے پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ان کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بالکل سنجیدہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے تمکنا کہ اگر آج یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کسی سچویشن میں بھی, انٹرپول یو کے گورنمنٹ, حالانکہ کیس ہے ہی نہیں انٹرپول کے لیے, کیس ہے ہی نہیں یو کے گورنمنٹ کے لیے, اگر چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ سنجیدہ ہیں اور یہ کہتے ہیں واپس لے کے آؤ. میاں صاحب اگر واپس آئے نا تو لاکھ بندہ ہونا ہے اتنے ایئرپورٹ پہ, اور میاں صاحب نے بھی پھر جہاز بھرنا ہے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اور سارے دنیا کے جو صحافی ساتھ لے لیں گے. اور وہ بے نظیر کو آپ بھول جائیں گے. جب بے نظیر صاحب واپس آئی تھی نا, آپ کو یاد ہوگا مشرف کے زمانے میں, تو ان کے لیے بھی لاکھ بندہ پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ لینے کے لیے انہیں. تو اب میاں صاحب کو بھی لاکھ بندہ لینے کے لیے چلا جائے گا. آپ نے ایک جھلک تو دیکھ ہی لی نا مریم جب نکلی تھی. تو اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے لینے جانا ہے تو پھر میاں صاحب جس دن آئیں گے, اگر آئے تو لوگوں کو یہ روکیں گے نا. جب لوگ روکیں گے تو خون خرابہ کا خطرہ ہے, لڑائی جھگڑے, ٹیئر گیس, فلانا ڈنگڑا, ساری دنیا دیکھے گی ان کا بالکل. اور پھر کیا کریں گے, لا کے جیل میں ڈالیں گے کسی جگہ پہ, پھر پکڑ کے جا کے جیل میں ڈال دیں گے. آپ کا خیال ہے یہ اب جوڈیشری جو ہے یہ سب چپ کر کے دیکھی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف دھمکیاں ہیں, اور اس وقت کشمکش جاری ہے. آپ نے بھی بات کی ہے کہ لاکھ بندہ جائے گا پھر ایئرپورٹ. تو پچھلی دفعہ تو میاں شہباز شریف وہ ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے تھے جب لوگ اتنے اکٹھے ہوئے تھے. تو اس بار ان کو راستہ یاد رہے گا؟ دیکھیے راستہ یاد عوام کو ہوتا ہے, مگر دلایا بھی جاتا ہے, طلب بھی کیا جاتا ہے, یاد بھی کیا جاتا ہے, حکم بھی دیا جاتا ہے. پچھلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب چپ کر کے آ گئے, وہ شہباز شریف صاحب کی سیاست ہی نہیں ہے, پاپولر سیاست نہیں وہ کرتے. وہ نہیں چاہتے کہ لوگ آئیں اور لڑائی جھگڑے ہوں اور یہ ہو اور وہ تو کوآپریٹ کر کے, تعاون کر کے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے شہباز شریف صاحب بالکل پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے سازش ضرور, مگر لڑائی جھگڑا نہیں, سڑکوں والی سیاست نہیں. البتہ نون لیگ میں اب لوگ ہیں, کیونکہ وہ بھی بڑی ریڈیکلائز ہو گئی نا نون لیگ بھی. تو اور آپ نے دیکھا میاں صاحب نے لانگ مارچز بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. اور اگر مولانا ساتھ ہوں تو پھر 100% کامیابی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں, جس دن میاں صاحب اور مولانا فضل اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ حکومت سروائیو نہیں کر سکتی. مگر ان کا اکٹھا ہونا جو ہے اس کے لیے اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ اب شاید کسی اور پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ ابھی تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت سب کچھ چل رہا ہے. جب وہ انڈرسٹینڈنگ ٹوٹ جائے گی ایک سائڈ سے یا دوسری سائڈ سے, پھر نئی کشمکش شروع ہوگی. ایک بات میں اور آپ سے کہہ دوں کہ یہ گورنمنٹ نااہل تو ہے مگر اتنی بیوقوف بھی نہیں ہے. اب یہ منسٹر صاحب جو ہیں, ان کے مختلف منسٹر صاحب, وہ گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف, یہاں تک کہ واجب القتل کے بھی. ملک دشمن, پھانسی دو, واجب القتل. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ایکسٹریڈیشن کی کوشش کی بھی کہ جی نکالا جائے وہاں سے, تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. وہاں کی عدالت کو میاں صاحب کے وکیل دکھا دیں گے کہ جی یہ تو مجھے میری جان لینے کو پھر رہے ہیں, اور انڈر برٹش لاز وہ کبھی بھی ان کو واپس نہیں جانے دیں گے. وہ تو ایک بندہ اگر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے اندر وہ کرمنل ہو, مرڈرر ہو, اور اس کی ایویڈنس ہو اور سارا کچھ بھی ہو جائے, وہ پھر بھی ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتے. کیوں؟ اگر اس کی سزائے موت ہے تو وہ ایکسٹریڈائٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ڈیتھ سینٹنس
نہیں ہونا چاہیے. تو سزائے وہ کسی کو واپس نہیں بھیجیں گے جس کو خطرہ ہے سزائے موت کا. وہ رکھے کہیں گے جی سوری. یہاں تک انہوں نے کہا اپنے قانون تبدیل کریں اگر آپ اس قسم کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس بھیج دیں جو اس وقت جو کہ سزا ان کے لیے ہے وہ سزائے موت ہے. تو کوئی چانس نہیں ہے. ابھی اعتزاز احسن صاحب یہ بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جس قسم کے یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک سیکنڈ میں لیے اگر میاں نواز شریف صاحب یہ وہاں کی عدالتوں کو اور حکومت کو کہہ دیں کہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو واپس بھیجیں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ سوچی سمجھی یہ گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے تاکہ آنے کا موقع نہ ملے. آئیں نہ تو اچھا ہے. جاتے جاتے مجھے پتہ لمبی ہو گئی بات, جب مشرف صاحب تھے نا تو انہوں نے میاں صاحب کو 10 سال کے لیے بھیج دیا تھا. محترمہ بھی باہر تھیں. جب وہ بات چیت آگے بڑھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ محترمہ کے ساتھ اب بات آگے بڑھانی ہے, نواز کے ساتھ نہیں بڑھانی, محترمہ کے ساتھ بڑھانی ہے, 2008 کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ محترمہ بھی الیکشن کے بعد آئیں گی جی اور نواز شریف صاحب کا تو آنا ہے ہی نہیں. تو محترمہ نے پہلے تو اگری کیا, پھر بعد میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا میں تو جا رہی. جب دیکھا نا کہ اب معاملہ گرم ہے اس وقت تو میرا جانا بنتا ہے, انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا, اٹھ کے آ گئی, لاکھ بندہ چلا گیا. اسی لیے پھر آگے جو ہوا. تو بات وہی ہے, یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ باہر بھیج دیں, اور بہتر اس سے بہتر کیا کہ باہر بھیج کے چپ بھی کرا دیں. یہ سب سے بہتر اسٹریٹجی ہوتی ہے سیاسی طور پہ اپنے اپوننٹس کے خلاف. اور یہ میں آپ کو یاد دوں, یہ آج کی بات نہیں ہے. تاریخ اگر آپ پڑھیں گے نپولین سے لے کے اور بھی بڑے لوگوں سے لے کے کہ سیاسی ایگزائل جو ہے, جلا وطنی جو ہے, یہ پرانا ایک طریقہ ہے سیاسی اپنے سیاسی اپوننٹس کو چپ کرانے کا. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالنا اور یہاں سے اسکیپ کرنا, یا پھر جیسے یہاں رہیں گے تو لوگ ملیں گے تو باتیں نکلیں گی, تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کہیں جلا وطن کر دیا جائے. اور یہ تاریخی ایک سیاسی عمل ہے, اس لیے میرا خیال ہے ابھی یہ ایسے ہی چلے گا.